सीमा भाई साहब, इतनी डिटेल्ड 2 सवा 2 घंटे की प्रेस ब्रीफिंग थी। ये जो जितनी डिटेल थी, कल हम भी सोच रहे थे, मैं बार बार घड़ी देख रहा था, कोई 1.25 घंटे एग्जैक्ट जो है ना वो हुई है। अच्छा, 9 मई के हवाले से काफ़ी डिटेल बात की। पीटीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने इंतशारी टोला कह के मुखातिब किया उनको। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। वी टॉक हमारे प्रोग्राम का नाम है। कुछ बुनियादी इश्यूज़ हमने डिस्कस करने हैं जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन बने हैं। कल DGISPR ने एक बड़ी डिटेल प्रेस ब्रीफिंग की, सवालात के जवाबात भी दिए, कुछ सख्त सवालात के जवाबात भी दिए, कुछ मामलात के हवाले से कुछ सख्त बयानियाँ भी इख्तियार किया। वसीम भाई साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ट्विटर यानी एक्स के हवाले से भी एक सवाल किया, वो बड़ा वायरल हुआ। उस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से तफसीली और चश्मदीद गवाही जो है इनसे हासिल करेंगे। कल 9 मई है और 9 मई से एक दिन पहले इस मुल्क में क्या सूरत हाल थी, 9 मई को क्या हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और गंदम का स्कैंडल ज़ाहिर है उसके ऊपर भी कुछ हम बात करना चाहेंगे। काफ़ी सारे मामलात हैं जिस पर गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग है। तो सीमा भाई साहब, इतनी डिटेल्ड 2 सवा 2 घंटे की प्रेस ब्रीफिंग थी। इतनी डिटेल प्रेस ब्रीफिंग पहले कभी आपने अटेंड की? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जो अटेंड की हैं ज़ाहिर है उसमें पिछले साल भी की थी 9 मई के बाद। ये जो DGISPR है इनकी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई हैं, उससे पिछले वालों की भी की हुई हैं 1-2। तो ये जो जितनी डिटेल थी, कल हम भी सोच रहे थे, मैं बार बार घड़ी देख रहा था, कोई 1.25 घंटे एग्जैक्ट जो है ना वो हुई है। 2 बजे शुरू हुई, तकरीबन 3:45 ख़त्म हुई है। और कोई इशू ऐसा नहीं था जो ना डिस्कस किया गया हो। रेंज ऑफ इश्यूज़ थे। जो अपनी उनकी ब्रीफिंग थी वो तो बहुत थोड़ी सी थी, कोई 20-25% थी, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी इशूज़ पे बात की, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात पे बात की। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9 मई आ रहा है तो 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसमें भी बात होगी। तो उन्होंने ज़ाहिर है सारे डोमेन्स को टच किया, हर तरह की बात की। वैसे उन्होंने कहा था कि आप सवाल को सिक्योरिटी से रिलेटेड रखें, लेकिन सवालात साफ़ी कहाँ रुकते हैं, हर तरह के सवाल हुए। तो जब सवाल हुए तो जवाब भी उन्होंने दे दिए। अच्छा, 9 मई के हवाले से काफ़ी डिटेल बात की और सबने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी। एक दफ़ा भी PTI का नाम नहीं लिया। PTI का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने इंतशारी टोला कह के मुखातिब किया उनको, जिस पे इसलिए PTI का रिएक्शन भी आया। तो उन्होंने इंतशारी टोले का रिएक्शन दिया। दूसरा ये कि बहुत एक चल रही थी कि जी शायद टॉक्स हो रही हैं बिहाइंड द सीन, कुछ लोगों के ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। PTI ने 3 रुकनी कमेटी भी बनाई। खान साहब ने भी कहा कि बात होगी तो किसी सियासी बात जमातों से नहीं होगी, सिर्फ इनसे होगी, इस्टेब्लिशमेंट से होगी। शायर अफरीदी ने भी कहा, मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कल इतना कोरा जवाब आया कि इससे ज़्यादा जवाब हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बातचीत बिल्कुल नहीं होगी इंतशारी टोले से और कोई बातचीत नहीं हो सकती। फिर उसके अलावा 9 मई के हवाले से जो उन्होंने बातचीत की, 9 मई के हवाले से जितना कहा कि ये कौम का मुकदमा है, ये इनका मुकदमा नहीं है, और जो कुछ यहाँ हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड था। अपने ही फ़ौज पर चढ़ दौड़ा है ये टोला। और इससे पहले जो हैरत अंगेज़ बात थी कि उस तरफ भी रेफ़र किया जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि 2014 का धरना, पार्लियामेंट पे हमला, 2016 में जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई थी KP गवर्नमेंट की, उन सब का भी जिक्र किया। और उसमें सबको पता है कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम आता है। तो इसका मतलब है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने पिछली इस्टेब्लिशमेंट से भी ख़ुद को अलग करने की कोशिश की और बताया कि हम हर तरह का वो चाहते हैं। यानी ये जो गलती थी, अपनी गलती, उसको तस्लीम भी किया। अच्छा, ये तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि 9 मई वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या 8 फरवरी वालों को माफ़ किया जाएगा? 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने वाज़े किया। कुछ लोगों ने ये राइटली पॉइंट आउट किया कि 8 फरवरी को तो कहा जा रहा है कि 9 मई का बयानिया मुस्तरद हो गया, वहाँ हमने वोट दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, KP में गवर्नमेंट भी बनाई। तो उन्होंने ना आज़ादो शुमार बड़े अच्छे इकट्ठे किए हुए थे, बड़ा वेल प्रिपेयर्ड थे। वैसे वो 9 मई के हवाले से हो, मिसिंग पर्सन के हवाले से हो, आज़ादो शुमार और स्लाइड्स पूरी रेडी थी। तो उन्होंने जनाब वो बताया कि जी तो 37% वोट हैं और टोटल पाकिस्तानी पॉपुलेशन का 7% है, जो तकरीबन 180 मिलियन वोट पड़े इनको। तो उस पर उन्होंने वो वजाहत की है। मगर एक बात जो लोगों ने मिस की है, या इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, जो मैसेज था उसमें मैसेज जुडिशरी के लिए भी था। यानी कि लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर
آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو مجرموں کو سزا ہونی چاہیے، لندن رائٹس والوں کو سزا ہوئی، پیرس میں جنہوں نے رائٹس کیے ان کو سزا ہوئی، کیپٹل ہلز پہ جن نے چڑھائی کی یعنی واشنگٹن میں ان پہ ہوئی، مثالیں بھی دیں آپ نے کہ ان کو فٹافٹ سزا ہوئی تھی. پاکستان میں فٹافٹ سزا کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ میسج بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دلوائی، تو وہ یہ بک کو جو ہے نا وہ جوڈیشری پہ سٹاپ کر رہے ہیں کہ جی جوڈیشری نے سزائیں نہیں دی. جوڈیشری کا کیا قصور وہ ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ جی نے تو عدالتوں میں آئے نہیں، آپ نے تو ملٹری کورٹس بنائی ہوئی ہے. ملٹری کورٹس کو کس نے روکا ہوا؟ ملٹری کورٹس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دینے سے روکا ہوا ہے. دوسری طرف جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں پہ سلو پیس سے کام چل رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف کرے. انصاف تو سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، دنیا میں انصاف کرو چاہے دشمن کا معاملہ بھی ہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ میسج تھا میرے خیال میں جوڈیشری کے لیے کہ آپ ان معاملات کو اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے حل کریں، اور کم از کم جو پرپیٹریٹرز ہیں جو وہاں موجود تھے، جو نہیں موجود تھے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کرنے میں، جو بن یہ پاکستان کے گھر کے اوپر چڑھائی کرنے میں، جناح ہاؤس پہ یعنی کہ کور کمانڈر لاہور ہاؤس، تو ان ساروں کو سزا ملنی چاہیے. تو یعنی کہ ایک ان کی طرف سے میسج گیا کہ جی جوڈیشری نہیں کر رہی. یعنی اگر لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں 9 مئی، بہت بڑا سانحہ ہے اور تو ان کو سزا ملنی چاہیے، تو سزا میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو ان کا خیال تھا کہ جوڈیشری سلو کر رہی ہے. اچھا، آپ کا سوال بڑا وائرل ہوا ایکس کے حوالے سے، ٹویٹر کے حوالے سے. ٹویٹر نہیں کھل رہا پاکستان میں، تو کیا آپ کو یہ لگا کہ کس نے بند کیا ہوا ہے اور کب تک یہ کھل رہا ہے، اور اگر نہیں کھل رہا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی؟ دیکھیں ٹویٹر کے حوالے سے میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اس کے پیچھے ہے. انہوں نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے البتہ لمبی چوڑی بات کر کے یہ بتایا کہ کتنا ڈینجرس سوشل میڈیا ہو چکا ہے، جس میں ایکوزیشن رکھتے ہیں. انہوں نے کہا الزام تراشی ہوتی ہے، کیا ہم جواب میں الزام تراشی کریں؟ پھر یہ کہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو ان سو مینی ورڈز انہوں نے بتا دیا کہ بھائی، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں سوچیں نا تو یہ چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے، کیا کھل رہا ہے، کیا بند ہو رہا ہے، کیا یعنی ٹویٹر. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بڑے مسئلے کا ہم شکار ہیں، قوم میں تقسیم ہو رہی ہے، نفرت پھیل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ٹویٹر بند ہے. بیسیکلی جو میں سمجھاؤں کہ وہ یہی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ جلدی کھلنے کے امکانات ہیں انلیس کہ لیجسلیشن کی جائے. وہ میسج انہوں نے دیا کہ اس پہ قانون سازی کی جائے. مقننہ کو چاہیے کہ قانون سازی کرے، اور یعنی کہ قانون بنے کہ فیک نیوز یا کسی کو ملائن کرنے کے حوالے سے سخت سزائیں ملیں گی، اس کے بعد شاید ٹویٹر. لیکن اس سے ظاہر ہے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج ڈیمیج ہوگا. پاکستان آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتا. یہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے لیے چھوٹی سی بات ہو، لیکن انٹرنیشنلی میرے خیال میں بہت میرے بڑی خیال میں بات ہے. کھلنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. جب آپ کے ساتھ سچ ہے تو آپ سچ کے ذریعے جھوٹ کو شکست دے سکتے ہیں. اگر فیک نیوز چل رہی ہے، کچھ اور چل رہا ہے، تو آپ ملک کے حق میں نیریٹو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو قوم اگر ساتھ ہو اور آپ بھی ساتھ مل کے چلیں تو آپ کو بند کرنا نہیں چاہیے. بند کرنے سے پھر آپ یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ٹویٹر کو کھولنا چاہیے میرے خیال میں. اگلا موضوع تھا ہمارا کیا؟ ہاں، وہ آج 8 مئی ہے نا، تو 9 مئی پہ کیا ہو رہا تھا. میں اس پہ اگر ہم یاد کریں 8 مئی کو نا، تو ایک بڑی ہیجان کی کیفیت تھی اس وقت سارے ملک میں، اور اس وقت بیانات آ رہے تھے عمران خان اینڈ کمپنی کی طرف سے، جلاؤ گھیراؤ کے پیغامات آ رہے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کوئی رول نہیں نظر آ رہا تھا. اس وقت سارے میڈیا پر، سارے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر صرف عمران خان اور ان کی پارٹی کی حکومت تھی. اور کبھی ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ مراد سعید کا پیغام آ گیا ہے واٹس ایپ پر، علی امین گنڈا پور نے یہ پیغام دے دیا ہے، یاسمین راشد صاحبہ نے یہ پیغام دے دیا ہے، کارکن وہاں پہنچے، وہاں اس راستے سے جائیں اور کل جناب اتنی بڑی ریلی ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 9 مئی ہوا، اور انہی پیغامات کے ذریعے، انہی جو ہے میسیجز کے ذریعے، اور وہ جو انہوں نے جلاؤ گہراؤ کی ترکیبیں ساری سوچی تھیں، انہی کے نتیجے میں وہ 9 مئی ہوا، جو آج کے دن گزشتہ برس ہو رہا تھا، جس کا بعد میں یہ ڈینائل دیتے رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس ڈینائل کے معاملے میں 9 مئی میں ہم نے ایک بڑی حیرت انگیز بات دیکھی تھی کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیس ہے، وہ کہیں نہیں نظر آئی تھی.
اسی بات پہ وہ اب پی ٹی آئی اس کا نریٹو بنا رہی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جی، پولیس آگے سے کیسے ہٹ گئی، کینٹ خالی کیسے کر دیا، وہاں تک لوگوں کو پہنچنے کیسے دے دیا. تو اب وہ اس سے ڈسٹینس کریں. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز اتنی کنڈیمنیبل ہے. نہیں اس میں نا اب وہ بیوقوفی کر رہے ہیں نا. پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے کہ پولیس اور فوج رستے سے ہٹ گئی، جو کہ بڑی عقل مندی کی، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ یہ پولیس یا فوج ان کو روکے، تصادم ہو. اور تصادم میں ہمارے ہاں پتہ نہیں چلتا کس نے گولی چلائی ہے، کس نے اینٹ چلائی ہے، خون بہے، لاشیں گرے، اور اس کی بنیاد پر ایک بڑا تنازع کھڑا ہو جائے. وہ لوگ آگے سے ہٹ گئے. پی ٹی آئی جس چیز کو کنڈیم نہیں کر رہی کہ وہ لوگ جو آگے بڑھے وہ کس کے کہنے پہ بڑھے، وہ جو لوگ آگ لگا رہے تھے وہ کس کے کہنے پہ لگا رہے تھے، وہ جو لوگ جناح ہاؤس کو جلا رہے تھے یا شہداء کی یادگاروں کو جلا رہے تھے وہ کس کے کہنے پہ جلا رہے تھے. بعد میں آپ ڈینائل دیتے رہے. لیکن جو اس 9 مئی کے بعد جو تکلیف دہ چیز ہوئی جو انصاف پر مبنی نہیں تھی، 9 مئی کے مجرمان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے تھا. جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے. کسی ملک میں بھی یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ملکی تنصیبات کو، آرمی کی تنصیبات کو اس طرح نظر آتش کریں، ٹوٹل انارکی ہو جائے. انارکی ہو جائے، نہیں کیا جائے. لیکن جو ٹریجڈی ہوئی کہ پی ٹی آئی کے وہ سارے لیڈر جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی وہ پاک اور پوتر ہو گئے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلا. تو یہ سوال آئی ڈونٹ نو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن پوچھنا تو بنتا تھا. انصاف کے تقاضے تو وہاں پہ بھی پورے ہونے چاہیے تھے. بالکل. یہ جن کے بیانات سنائے گئے ان کو دیکھیں. شہریار افریدی صاحب کا بیان تھا. شہریار افریدی صاحب کہاں ہیں؟ پارلیمنٹ میں ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے. ان کا بیان خیر انہوں نے نہیں سنایا. پھر یہ ہے کہ باقی بھی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی، تو سوال تو پیدا ہوتے ہیں بہت سارے کہ آخر ان کے ساتھ دیکھا جائے تو انپریسیڈنٹڈ سلوک بھی ہوا ہے. یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی خاص سزائیں نہیں ملیں اور نرمی برتی گئی ہے. میرا خیال ہے اس کا انسٹیٹیوشنل لیول پہ احساس ضرور ہے، کیونکہ کل انہوں نے کہا جی اگر وہاں پہ پارلیمنٹ حملے پہ اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملے ہوئے تھے، جو اس وقت جو دھرنے ہوئے تھے، اگر اس پہ کوئی احتساب ہوتا تو یہ بات نوبت نہ آتی کہ اپنی ہی فوج پہ آپ چڑھ دوڑیں. تو یہ تھوڑا سا ہے صحیح. بہت سارے ظاہر ہے بیانیے کی ایک جنگ ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. مختصر سی بات اس موضوع پہ کر کے ہم آخری بات پہ چلیں گے، اور وہ گندم کا بحران ہے. وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن لیول پہ جس چیز پر ریگریٹ ہونا چاہیے، جس چیز پہ ڈیپ تھنکنگ ہونی چاہیے، وہ 9 مئی کے واقعات تو ضرور ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ تھنکنگ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جو ہائبرڈ نظام کا تجربہ کیا گیا عمران خان کی صورت میں، اس سے توبہ کرنی چاہیے. کیونکہ اس کے نقصانات انسٹیٹیوشن کو بھی ہوئے، اس کے نقصانات پاکستان کو بھی ہوئے، اس کے نقصانات ڈیموکریسی کو بھی ہوئے. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے. آخری بات مختصر سی، ذرا ہمیں بتا دیں کہ یار یہ گندم کا بحران فیڈرل حکومت کا قصور ہے، نگران حکومت کا قصور ہے، پی ڈی ایم کا قصور ہے، کاکڑ صاحب کا قصور ہے، طارق بشیر چیمہ کا قصور ہے؟ قصور کس کا ہے؟ پیسے ادھر سے ادھر ہو گئے. کہاں گئے 300 ارب روپیہ؟ تھوڑے پیسے تھوڑی ہوتے ہیں. اچھا پیسے دیکھیں، قومی خزانے کے کوئی پیسے نہیں گئے کہیں. جو اس پہ رائے ہے بہت ساری کہ جی گندم کا بحران کیا ہے. اس بحران کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے امپورٹ کر لی پچھلے سال کوئی $1 ارب سے زائد کی گندم باہر سے، اور وہ گندم جب آ گئی پاکستان میں اب سرپلس ہو گیا، اوپر سے بمپر کراپ ہو گئی. اس دفعہ بہت اچھی کراپ فصل ہوئی، تو کسانوں کے پاس اب بیچنے کے لیے وہ آؤٹ لیٹ نہیں ہے، کوئی خرید نہیں رہا ان سے. یہ سارا بحران ہے نا. اس پہ جو کاکڑ صاحب ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی بحران ہی نہیں پیدا ہوا. جو گندم آئی تھی وہ ساری خرچ ہو گئی ہے، لوگوں نے آٹا بنا کے بیچ دیے. پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کی، گورنمنٹ نے اسے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ نے زیادہ یہ ہے کہ ٹیکس نہیں لگایا ان پہ امپورٹ پہ، اور پرائیویٹ سیکٹر نے پیسے بنائے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو پیسے بناتا ہے نا، کوئی بھی ملک کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا کام پیسے بنانا ہوتا ہے، نفع نقصان پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے پیسے بنائے. بحران پتہ کیا ہے؟ بحران یہ ہے کہ جی گندم خریدی نہیں جا پا رہی پنجاب میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 3900 روپے من کی جو سپورٹ پرائز گورنمنٹ نے رکھی ہے اس پہ سارے کسانوں سے گندم خرید سکے. اب کسان کہہ رہے ہیں جو جتنے پیسوں پہ آپ نے ہمیں لارا لگایا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے گندم اگائی ہے ان کھیتوں میں بھی جہاں واجب بھی نہیں تھی، تو اب لگ گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں، اس کو کدھر چھوڑیں؟ تو بحران اس وجہ سے ایک دوسرے پہ بک پاس کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا قصور ہے، آپ کا قصور ہے. اگر اس وقت گندم خرید لی جا سکے، پنجاب کی جتنی گندم ہے، پیسے ہوں کہیں سے آ جائیں، IMF سے آ جائیں،
تو کوئی بحران نہیں رہے گا. پھر ساری گندم سٹور ہو جائے گی اور وہ گندم پاکستان میں یوز ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو مریم نواز صاحبہ جو پروجیکٹس کر رہی ہیں, اگر ان کے اوپر کٹ ڈاؤن لگ جائے تو پھر گندم خریدی جا سکتی ہے, لیکن ان کے لیے ظاہر ہے وہ اگر آپ پروجیکٹ دیکھیں گندم خرید لیں اور وہ اسکوٹر نہ دیں لوگوں کو, جو باقی آپ پروجیکٹ گھروں کا بنا رہے ہیں وہ نہ کریں, تو گندم خرید لینا سیاسی طور پہ کوئی اتنا بڑا مفید کام نہیں ہے, جبکہ وہ دوسرے پروجیکٹ جو ہے وہ سیلیبل ہیں. اور پھر یہ کہ پھر میں خیال ہے کسانوں کو, جو چھوٹے کسانوں کو نقصان پہنچنا ہے اس کے حوالے سے اب نون لیگ نے کچھ سوچ لی ہے, کسان کارڈ دیا جا رہا ہے, تو اس کے ذریعے جو چھوٹے کسان ہیں ان کی سپورٹ ہو جائے گی. تو اس میں آخری بات جو اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کیس کے اوپر کو نیب میں دیں یا ایف آئی اے میں دیں, تو وہ بھی بڑے ریلیکٹنٹ تھے, اور جو ہے عطا طاہر صاحب انفارمیشن منسٹر بھی کوئی اس کے حق میں نہیں تھے, کہ انہیں اصل میں پتہ ہے کہ آخر میں گوٹ جو ہے ان کے پاس آ کے رک جانی ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.